अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बाबसा हारून पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम उसका नाम है इस्लामी निज़ाम तालीम। ठीक है, इसमें हमने मकतब भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, हाँ जी, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मस्जिद। ठीक है, इसमें हम मस्जिद के लुग़वी मायने, इस्लाही मायने देखेंगे। ठीक है, जिस तरह मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बनवाती हूँ बुक से भी, और उसके जो लास्ट में होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, उनमें से आपने एक भी मिस नहीं करना। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। मस्जिद देखें, मस्जिद का मफ़हूम देखें। मस्जिद का लुग़वी मायने श्रद्धा करने की जगह है। ठीक है, लेकिन इस्लाम में हर वो जगह मस्जिद है जहाँ नमाज बाजमात अदा होती है। ठीक है, और वो जो जगह इबादत और नमाज के लिए वक्फ कर दी जाए। ठीक है, देखिए मस्जिद को शायर इस्लाम ने एक मुमताज़ मुकाम हासिल है क्योंकि किसी बस्ती, कस्बा या शहर में इसका वजूद इस बात की निशानदेही करता है कि यहाँ वो कौम ज़िंदगी बसर कर रही है जो खुदाए पाक को अपने खालिक और इसकी भेजी हुई तालीम को हदायत का ज़रिया समझती है। हाँ जी, हम ये मस्जिद का लुग़वी मायने और इस्लाही मायने कर रहे थे। ठीक है, यानी मस्जिद का जो लुग़वी मायने वो क्या है, सजदा करने की जगह। इस्लाम में से हर वो जगह मस्जिद है जहाँ नमाज बाजमात अदा होती है। ठीक है, अब देखें जो जगह इबादत और नमाज के लिए वक्त कर दी जाए। ठीक है, देखें मस्जिद को शायर इस्लाम में एक मुमताज़ मुकाम हासिल है क्योंकि किसी बस्ती, कस्बे, शहर में इसका वजूद इस बात की निशानदेही करता है कि यहाँ वो कौम ज़िंदगी बसर करे जो खुदाए पाक को अपने खालिक और इसकी रिसालत का इसकी भेजी हुई तालीम को हदायत का ज़रिया समझती है। यही वजह है कि जहाँ दिन में 5 बार जब अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूल की रिसालत का ऐलान किया जाता है तो शमा इस्लाम के परवाने जो हक दर जो खींचे चले आते हैं। ठीक है, यही वो पाकीज़ा मुकाम है जहाँ आकर इंसान दुनिया और माफ़ी के तमाम धंधों से बेनियाज होकर अपने परवरदिगार के सामने सजदा रेज़ होता है। इस सात बारे में दाखिल हो जाने के बाद इंसान सुकून और इत्मीनान की दौलत हासिल करता है। ठीक है, अब देखेंगे इस्लामी माशरे में मस्जिद का क्या किरदार है। ठीक है, अब देखें कुरान में मस्जिद की अज़मत और फजीलत है। ठीक है, देखिए इस्लाम में मस्जिद की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान में शादिल है ये कि दुनिया में सबसे पहले जो घर बनाया गया वो क्या थी, वो मस्जिद थी। ठीक है, कुरान पाक की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96 देखिए इसका तर्जुमा, बेशक यानी दुनिया में इंसान के लिए पहला घर जो तामीर किया गया वही बरकत वाला है जो मक्का में है और तमाम जहानों का रहनुमा है। फिर हदीस नबी देख लें, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी यही बात बयान की गई कि एक मरतबा हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दुनिया में सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद मदीना से बाहर की आबादी में मस्जिद कुबा और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी की तामीर सबसे पहले की। ठीक है, यहाँ से भी स्टूडेंट्स आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मस्जिद बनाई और मदीना मुनव्वरा में कौन सी मस्जिद सबसे पहले तामीर की। ठीक है, तो ये याद कर लें आप। देखें हाँ जी, भी नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ये आप आयात हैं, इनमें से छोटी छोटी आयात कर लीजिएगा। जिस तरह ये है सूरह रात की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने बनी आदम को इस तरह खिताब किया। इसका तर्जुमा देखें, ए औलाद आदम अलैहिस्सलाम अपनी जीनत हर नमाज के वक्त इख्तियार करो। ठीक है, अब देखें मस्जिद की फजीलत अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद इरशादात में मस्जिद की फजीलत का तज़किरा है। इरशाद फरमाया इसका तर्जुमा देखें, जो शख्स अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह ताला जन्नत में इसका घर बना देगा। अब नंबर 2 पे देखें, जो शख्स सुबह और शाम मस्जिद की तरफ चल कर जाएगा, ठीक है, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक ठिकाना तैयार कर देगा। फिर अब नंबर 3 पे देख लें, एक हदीस में यूँ फरमाया, जो शख्स मस्जिद के वादी की कोशिश करेगा अल्लाह इससे इबादत करेगा। ठीक है, ये अहादीस हैं, इन्हें सबको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनमें से आप कोई सी 5 कर लें। ठीक है, छोटी छोटी बहुत आसान है। अब देखें अलगर्ज अहादीस मस्जिद की तामीर, आबादकारी, खिदमत और इसमें हाज़िरी की बड़ी फजीलत बयान की गई है। ठीक है, अब देखें मुक़द्दस तरीन मसाजिद,
ٹھیک ہے. اب یہ بھی شارٹ کویشچن آ سکتا ہے کہ ان کے نام لکھیں. ٹھیک ہے, یا اس میں نماز ادا کرنے کا کتنا اجر ہے, کتنا ثواب ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مقدس ترین مساجد, بعض مساجد دینی نقطہ نظر سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. ٹھیک ہے, ان میں عبادت کرنا کئی گنا اجر کا باعث ہے. یعنی طویل سفر کرنا انہی کے لیے جائز ہے. اب مسجد حرام, ٹھیک ہے, پہلے نمبر پہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں ایک رکعت نماز کا ثواب 1,00,000 رکعت ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں کتنا اجر و ثواب ہے اس کا. دیکھیں نمبر 2 پہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک رکعت نماز کا ثواب نصف لاکھ رکعت کے برابر ہے. ٹھیک ہے, مسجد اقصیٰ دیکھ لیں یعنی بیت المقدس قبلہ اول بہت سی فضیلتوں کا حامل ہے. دیکھیں مسجد کے مقاصد, فوائد اور اہمیت بیان کریں. مسجد کو چونکہ اسلامی معاشرے میں مرکزیت حاصل ہے, لہٰذا عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے مندرجہ ذیل مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک رہا ہے. اب عبادت گاہ دیکھ لیں. مسجد کے نام سے یہ بات آیا ہے کہ وہ سجدہ کرنے کی جگہ, اس میں فرض نمازیں باجماعت ادا کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب مثلاً دیکھیں نماز جمعہ, تراویح, تلاوت قرآن اور درس و ارشاد کی مجلسیں وہیں جمعتی ہیں. ٹھیک ہے, باجماعت نماز کی تاکید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دے کر جاتا. ٹھیک ہے, جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ان کے گھروں کو جلانے کا حکم دیتے. یعنی مجھے صرف خیال آ جاتا ہے تو ان کے بیوی اور بچوں کا. ٹھیک ہے, کہ جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میں ان کے گھر جلا دوں اگر مجھے ان کے بیوی اور بچوں کا خیال نہ ہو. اب اس درس اور تعلیم کا مرکز دیکھیں. مسجد دینی تعلیم کا بہترین مرکز ہے. ٹھیک ہے, مرکز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکات میں پہلا اسلامی مدرسہ مسجد میں قائم ہوا. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف ایک اونچی جگہ بنا دی گئی, اس پر سائے کے لیے چھپر ڈال دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ جگہ کیا تھی, صفا کہلاتی تھی. وہ یہ بھی شارٹ کویشچن میں پوچھ سکتے ہیں کہ صفا سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے, یا صفا کس جو تھا مدرسہ یا ادارہ کہہ لیں, ٹھیک ہے, یا مسجد کہہ لیں, تو وہ کس جگہ بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے, یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے لوگوں کو ٹھہراتے تھے اور درس و ارشاد کی مجلس اس جگہ قائم فرماتے تھے. جو لوگ یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے وہ لوگ کیا کہلاتے تھے, صحابہ صفا. ٹھیک ہے, کہ اب یہ بھی شارٹ کویشچن آ سکتا ہے کہ صحابہ صفا کسے کہتے ہیں. پھر آپ یہاں سے یہ لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں ٹھہراتے تھے اور درس و ارشاد کی مجلس اس جگہ قائم فرماتے تھے. جو لوگ یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے وہ صحابہ صفا کہلاتے تھے. ٹھیک ہے, ہاں جی, یہ پھر آپ دیکھ لیجیے گا. آگے ہے تبلیغ اسلام کا مرکز. اسلام میں مسجد تبلیغ اسلام دعوت دینی اور اصلاح نفس کا اہم مرکز ہے. عہد رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مساجد میں تعلیم و تبلیغ کی نگرانی خود فرمایا کرتے تھے. دعوت دین کی وزارت مسجد میں منعقد ہوتی تھی. تبلیغی وفود, مبلغین دین کی جماعتیں اور بیرونی علاقوں میں معلمین قرآن مسجد ہی سے روانہ کیے جاتے تھے. ٹھیک ہے, امت مسلمہ کے دور زوال میں مسجد کی اس تبلیغی دعوتی حیثیت کو نقصان پہنچا اور مساجد کی تبلیغی سرگرمیاں کمزور پڑ گئی. تقریباً 7 صدیوں کے وقفے کے بعد اب ملت اسلامی نے تبلیغ و دعوت کا پھر احساس کیا اور عالم اسلام میں بیداری کی لہر اٹھتی ہے. نظر آتی کہ وہ اپنی عظمت رفتہ کے دوبارہ حصول کے لیے پرعزم دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے, دلی طور پر ہاں جی ہاں جی, بس یہ آپ یہ شیئر بے شک نہ کریں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اسلامی مساوات کا مذہب. مسجد مسلمانوں کو مساوات اخوت کا سبق دیتی ہے. یہاں آ کر بڑائی کے تمام تصورات ختم ہو جاتے ہیں. ظاہری بات ہے, ٹھیک ہے نا. امیر و غریب, آقا ملازم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. جو شخص پہلے آئے اسے پہلے صف میں جگہ ملتی ہے. کوئی بھی آدمی اس سے اپنی جگہ سے نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے, اللہ کی نگاہ میں کیا سب کیا ہیں, برابر ہے. مسجد میں اس کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے. اب یہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے.
اسلام معاشرہ دیکھیں، مسجد اسلام معاشرے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی نیکیوں کے اشاعت اور برائیوں کی روک تھام ممکن ہے۔ دیکھیں قرآن مجید سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں یہ فائدہ بیان کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، بے شک نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی اور برائی سے، ٹھیک ہے۔ مسجد بطور دارالامارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد کو بطور گورنمنٹ ہاؤس استعمال میں لایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ باہر سے آنے والے وفود سے مسجد میں ملاقات کی جاتی تھی۔ نجران کے عیسائیوں کے وفد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ٹھہرایا۔ مجلس شورا کا اجلاس مسجد میں ہوتا تھا اور یہی اہم سیاسی فیصلے کیے جاتے تھے۔ جنگ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کا فیصلہ مسجد میں ہوا تھا۔ تمام خلفاء کی بیعت مسجد میں لی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ جہاد کے لیے تیاری کا مرکز، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں قرون اولیٰ میں مسجد ہی اسلامی لشکر دشمنوں سے مقابلے کے لیے روانہ کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم کے لیے رضاکار بھرتی کرنا چاہتے تو منادی قرار دیتے، یعنی صلاۃ الجامعہ، سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ پھر آگے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے فضائل بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجیے۔ اب دیکھیں مسجد بطور عدالت، مسلمانوں کے اکثر فیصلے مسجد میں ہوتے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر مقدمات آتے ان کا فیصلہ مسجد میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام قاضیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ مقدمات کے فیصلے مسجد میں کیا کریں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو اکثر سربراہ مسجدوں میں لوگوں کی شکایت سنتے اور وہی فیصلہ سنا دیتے۔ آگے دیکھیں طہارت اور پاکیزگی کا مظہر ہے۔ مسجد ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی علامت ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے جسم کا پاک ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا خود ہی ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم گندے کپڑوں میں، ہمارا گیٹ اپ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے حلیے کے باوجود ہم مسجد میں داخل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مسجد میں داخل ہونے کے لیے جسم کا پاک ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد چونکہ ذکر الہی کے لیے مخصوص ہے، اس لیے وہاں دنیاوی باتوں کا تذکرہ ممنوع ہے، یعنی منع ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ ذکر الہی کے لیے جگہ فکس ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جب اس میں داخل ہو تو کیا شرط ہے؟ جسم کا پاک ہونا پہلی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ دنیاوی باتوں کا، ٹھیک ہے، وہاں پہ تذکرہ کیا ہے؟ منع ہے۔ مسجد میں اونچی آواز سے باتیں کرنا، وہاں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا یا کسی سے جھگڑا کرنا سب کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ مسجد کو تمام رائش اور ناپاک چیزوں سے صاف رکھنا بھی ضروری ہے۔ مسلمان کو مسجد میں آ کر ایسی روحانی راحت حاصل ہوتی ہے جس سے باہر کی دنیا بالکل خالی ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں اسلامی قوت اور اتحاد کی تعلیم، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کسی محلے مسجد کے مسلمان جب ہر روز 5 مرتبہ مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں اسلامی وحدت کا تصور ابھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پابندی وقت دیکھیں اور نظم و ضبط کا درس قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 103 میں ارشاد الہی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں عظمت اسلام کی علامت، مسجد کا شمار دین کے شاعر میں ہوتا ہے۔ شاعر اللہ کی عزت اور احترام اسلام کی بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ سورہ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے بے شک یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم۔ کہ دیکھیں مرکز ملت، دیکھیں مسجد اہل اسلام کی ایک یکجہتی شرازہ بندی کی اہم علامت ہے جس کی مثال تاریخی عالم میں نہیں ملتے، ٹھیک ہے۔ ہر مسلمان کے لیے واجبہ نماز ضروری ہے۔ اس طرح دیکھیں اہل محلہ میں 5 وقت محلے کی مسجد میں جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، جس سے ان میں کیا ہوتا ہے؟ پیار محبت، ٹھیک ہے، پیدا ہوتا ہے، غم خواری، مطلب غم ان کے دور ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے۔ پھر اہل شہر کی جامع مسجد جمعہ کی نماز کے لیے ہفتہ وار جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ان سے یعنی محبت شناسائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نمازیں عیدین دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یا کسی بھی مطلب کوئی
کوئی بھی دیکھ لیں بات ہوتی ہے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر حج بیت اللہ تمام عالم اسلام کا اجتماع ہے جس میں تمام دنیا کے مسلمان اپنے دینی، معاشرتی، سیاسی، بین الاقوامی مسائل باہمی مشورے سے حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ثقافت اسلامیہ کا مرکز دیکھ لیں. ثقافت لفظ دین اور دنیا، مادہ اور روح، سیاست، معاشرت اور معاشیات کے تمام امور پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. اور زندگی جملہ شعبہ حی کی سرگرمیوں پہ حاوی ہے. تمام سرگرمیاں عہد رسالت اور عہد خلافت میں مسجد میں ہی انجام پاتے تھے، ٹھیک ہے. تمام اہم امور مسجد میں زیر بحث لائے جاتے تھے اور مسجد ہی میں حل کیے جاتے تھے. اس طرح مسجد ثقافت اسلامی کا مرکز اور آئینہ دار ہے. مسجد کے آداب دیکھیں، ٹھیک ہے. یعنی مسجد اللہ کا گھر ہو تو حقیقت گنوارا ہے، ٹھیک ہے. وہاں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی حرام ہے. مساجد کی عزت اور تعظیم کے لیے کچھ آداب کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. دیکھیں مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے اندر رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ٹھیک ہے. یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ٹھیک ہے. آگے یہ سارے آداب ہیں، یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. یہ ہمیں بھی ظاہری بات ہے پتہ ہے، تو آپ اسے اچھے طریقے سے بک کی ورڈنگ میں بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے. پھر دیکھیں پھر باہر نکلنے کی بھی دعا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں پھر اب مسجد موجودہ دور میں دشمنان اسلام شروع سے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ شروع سے ہی کیا ہے، مسلمانوں کے دشمن ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کسی نہ کسی طریقے سے انہیں نقصان پہنچائیں، ٹھیک ہے. جب تک کہ اہل اسلام کا مرکز مسجد مضبوط رہا دشمن ناکام رہے، ٹھیک ہے. لیکن جسی طرح یہ مرکز یعنی مسجد کمزور ہوا مسلمان اپنی عظمت بھی کھو بیٹھے. یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ ہمارے اکثر و بیشتر مساجد ان اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کرنے سے قاصر ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا. اس کے برعکس یہ مسجدیں بالعموم فرقہ بندی، تعصب، تنگ نظری اور نفرت کے اکھاڑے بن کر رہ گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں نئی پودہ اسلام کا اس عظیم الشان مرکز سے دور ہوتی جا رہی ہے، یعنی نیو جنریشن. ان حالات میں شدید ضروریات ہے کہ مساجد کی اثر نو تعظیم کی جائے تاکہ یہ پھر سے صحیح معنوں میں مرکز اسلام بن سکے، ٹھیک ہے. آگے بس یہیں تک آپ کریں گے، ٹھیک ہے. چلیے جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.